बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बदकिस्मती है कि ना यहाँ जमहूरियत है और ना ही इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक मुल्क को चलाया जा रहा है। इस वक्त शख्सी आमरीत है, वहशत और दहशत ने कानून की जगह ले ली है। इख्तलाफ राय और सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए 26वीं तरमीम में से लेकर 8 फरवरी का इलेक्शन और इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के एक अंबार लगे हैं। ना जमहूरियत डिक्टेटर इसलिए बुरा नहीं होता कि वो एक फौजी अफसर होता है। डिक्टेटर इसलिए गलत कहा जाता है कि वो अपने आइन को तोड़ता है, अपने हलफ को तोड़ता है और आर्टिकल 6 को तोड़ के इंसानी हकूक़ को सलब करके मार्शल लगा देता है। लेकिन आज जो हुकूमत है वो मार्शल से भी बदतर है। पहले वो आकर हुकूमत करते थे, अब पीछे रहकर हुकूमत कर रहे हैं। अगर आप 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देखें तो पता करें कि आरओ को किसने मजबूर किया। पुलिस तो थी, पुलिस के साथ कौन था जिन्होंने जाके आरओ के दफ्तरों का घेराव कर लिया। फॉर्म 47-45 जो एक एक हल्के से कलेक्ट किया जाता है उसे इकट्ठा करके 47 बनता है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को 180 से 200 के करीब निश्चितों पे वादिया आगे जा रही थी। नाज़रीन, अब जमहूरियत नहीं रही। पंजाब की अहम शख्सियत इस वक्त वफाक के वजीर आज़म से भी ज़्यादा मजबूत है। वो डायरेक्ट डायलिंग पे, हार्ड लाइन पे है, उनकी मुलाकातें भी होती हैं और वो जितनी नालायक और अकल से आ रही है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी पंजाब की अहम शख्सियत नहीं निकली। सियासी अहम शख्सियत की बात कर रहा हूं, इसे अपनी मर्जी के ना लीजिएगा। एक फिक्रा इमरान खान जेल में बैठ के कहते हैं और पूरी हुकूमत पर लड़सा तारी हो जाता है, घबराहट हो जाती है, उनके चमचे करचे मैदान में आ जाते हैं। सरकारी तर्जमान सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने ये इस्तेमाल किया, सरकारी तर्जमान सहाफ़ियों के लिए वो सफाइयाँ दे देते हैं। 1 साल बाद पत्तन ने एक रिपोर्ट इलेक्शन पर जारी की जिसमें इलेक्शन का पोस्टमार्टम करा दिया कि पाकिस्तान में इससे बदतरीन धांधले 1947 से लेके आज तक नहीं हुए। हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कायदे आज़म को भी मारा गया, लियाकत अली खां और फातिमा जना के साथ भी सलूक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ और अब उससे बदतर सलूक बानी पीटी इमरान खां के साथ हो रहा। उसने एक लफ्ज़ कहा जेल में बैठा, मैं वापिस आऊँगा। पूरे हुक्मरान अपने घरों में बैठे ऐवानों में, सदारत के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में लरज़ गए, टेलीफोन खड़कने शुरू हो गए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहीं इमरान खान आ तो नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान अवाम की ताकत के साथ है। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरानों ने जमहूरियत को भी बदनाम कर दिया। इस्लामी जो मैं कहना है लफ्ज़ स्टार्ट किया था, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो गजा पर कब्जा करेंगे, लोगों को बसाएंगे, उन्हें दूसरे ममालिक के ले जाएंगे। उम्मत मुसलमान पाकिस्तान की तरफ से कोई वादिया नहीं आया, क्योंकि ये कैसे करेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है तो हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, गजा में हो रही है उठा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में जो इस्लामी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सियासतदानों को सियासत नहीं करने दी जा रही, अदलिया को जो आइन के साथ खड़े हैं जज, उनके लिए रुकावटें खड़ी जा रही हैं। शहीद अरशद शरीफ के बाद दर्जनों सहाफ़ी को मार दिया गया, अब और चंद और सहाफ़ियों को मारा जा सकता है। मैं ये नहीं कहा कि मार देंगे, मारा जा सकता है। यहां तक कि इन्होंने सरकारी अफसरों ने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई है, आइन से इनहराफ करके अपने इख्तियारात से तजावज़ कर कर इमरान खान पर ना झूठे मुकदमात के फार खड़े किए, बल्कि एक आम कारकुन, एक रेड़ी पान तक को नहीं छोड़ा गया।
اب پتن کی رپورٹ میں جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں، اور مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ اب عمران خان نے کل اس وقت کہا ہے کہ اس کو یوم سیاہ منائے، تو گھروں میں پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کا تھا فرض مدد آپ کی، اب ہے پولیس کا ہے کام ظلم عام پر، اور یہ کون کرا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی حکومت، اور تو اور جنہوں نے حلف لیا تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، سب سے زیادہ سیاست جوڑ توڑ وہ کر رہے ہیں، ورنہ موجودہ حکومت اور پولیس پسپا ہو چکی ہے عوامی جذبے جوش کے بغیر۔ کیونکہ پاکستان کی عوام کبھی بھی اپنے اداروں سے انہیں نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں۔ ادارے میں اگر ایک شخص کی آمریت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی وقت گزر جائے گا۔ ضیاء الحق نہیں رہا، مشرف نہیں رہا، اب پیچھے بیٹھ کے اس سے زیادہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا گیا، اب ایک مسلم لیگ نون کا جو بندہ ہے جسے فارم 45 پہ بھی ہار گیا، 47 پہ بھی ہار گیا، سنا ہے میڈیا کو یہ ہدایت کی گئی ہے اس کی بھی خبر نہیں چلانی، پیکا ایکٹ کی کوئی خبر ٹی وی پہ نہیں چلانی، اپنی مرضی سے نہیں، طاقتوروں کی مرضی سے، حکومت کی مرضی سے گیسٹ آتے ہیں، رن ڈاؤن بنتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں۔ 2-4 صحافی اس وقت جہاد کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کو مارنے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں پر عہد نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ کہتا یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا۔ جو سرکاری افسر بھی اپنا آئین توڑتا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، جس دن ان کے خلاف سزا اور جزا کا عمل شروع ہو گیا، پاکستان اسلامی بھی بن جائے گا، جمہوری بھی بن جائے گا، عمران خان تم سے نہیں رکے گا۔ آپ اس کو جتنی مرضی جیل میں رکھو، عوام کی جد و جہد کا جو جذبہ پیدا ہو چکا ہے، یہ ہر روز تمہاری شکست ہے۔ عام انتخابات میں دھاندلی، آئین کو مسخ کرنا، عدلیہ کو محکوم بنانا، اور بظاہر لگتا ہے کہ ملک میں آمریت زور پکڑ رہی ہے۔ یہ پتن کی رپورٹ ہے جو باری صاحب نے سرور باری صاحب نے جاری کی ہے، میری نہیں ہے۔ میڈیا، صحافی اور سوشل میڈیا اور سیاسی کارکنوں کو ہراسانی اور اغوا سے بھی ایسا لگتا ہے۔ اغوا نہیں، مار دیا گیا ارشد شریف کو، درجنوں لوگوں کا معاشی اور قتل کیا گیا، اور ایک قتل کچھ اور کرنے کی بھی افواہیں سرگرم ہے، لیکن اس پر حکومت انکوائری کرا سکتی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے اور پروپیگنڈا کتنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پتن کی رپورٹ کو شائع کردہ انتخابی نتائج پر پتن کا آڈر رپورٹ میں انتہائی تشویشناک رجحانات سامنے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ستمبر 2024 تک اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ سلیکشن کمیشن نے بھی وہ وحشیانہ ظلم کیا ہے کہ جس دن اس کا یوم حساب شروع ہوا تو ہر لمحہ اس کا یوم حساب ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ایکٹ 2017 الیکشن کمیشن رولز 2017 میں دی گئی ڈیڈ لائنز کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے 1 سال بعد بھی مرد اور خواتین ووٹر ٹرن آؤٹ کا اعلان نہیں کیا۔ ایسا عمل الیکشن کمیشن اپنی نااہلی اور انتخابی دھاندلی چھپانے کی کوشش ہے۔ رپورٹ میں انکشاف، لاہور کے متحدہ اور قومی حلقوں کے سینکڑوں پولنگ اسٹیشن رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80 سے بھی زیادہ تھا۔ پتن رپورٹ میں انکشاف، لاہور کے کچھ لوگ پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ 100% سے بھی زیادہ تھا، جو ناممکن ہے، یہ بھی رپورٹ میں شامل۔ لاہور میں متعلقہ صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا۔ پتن رپورٹ، عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے ہزاروں مشترکہ پولنگ اسٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ کا فرق 40% سے زیادہ رہا۔ ایسے ٹرن آؤٹ سے بہت جیتنے والے امیدوار ہارنے والوں میں تبدیل ہو جائیں گے، بلکہ ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود پارلیمنٹ اور 2 صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم کی مصون نشستیں ابھی تک خالی پڑی ہیں۔ آئین ختم، طاقتوروں کا عدلیہ پر قبضہ، جمہوریت پر قبضہ، صحافت پر قبضہ، لیکن عوام کے دلوں میں اتنے فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ یہ اب بوڑھے ہو جائیں گے اور ان سے یہ فاصلے ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل میں پھر کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور 18ویں ترمیم کے بعد
وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں لگ سکتے۔ آئی جی جو بھیجا گیا ہے اسے آپ روکیں۔ اگر علی امین گنڈاپور شفاف ہوتے تو انہیں چارج لینے سے روک سکتے تھے۔ ماضی میں جب شہید بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا، تو نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے نہیں لگانے دیا گیا۔ لیکن مستحرکین صاحب میں بہت زیادہ سوراخ ہو چکے ہیں اور کئی لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور عمران خان شاید ان حقیقت سے واقف نہیں، لیکن اس کی جدوجہد بتا رہی ہے کہ وہ ان سے ڈرنے والا نہیں۔ پنجاب کی اہم شخصیت نے پنڈی میں جا کے منت سماجت کی ہے کہ 8 فروری 2025 کو احتجاج نہ ہونے دیں، اور پولیس نے 4 دن سے لوگوں کا کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے صحافتی تجربے کے مطابق، میرے لیے تو نواز شریف صاحب بھی قابل احترام ہے، آصف علی زرداری بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، اور عمران خان بھی، لیکن جد و جہد کا عزم اور مسائل عملی مظاہرہ جو عمران خان نے کیا وہ اس سے چھیننا غلط تھا۔ ہاں، صادق سنجرانی کو جب ووٹ دلایا تھا تو عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی تھی، وہ غلط تھا۔ جب خود اعتماد کا ووٹ لیا وہ بھی غلط تھا۔ لیکن جس کے بارے میں کہا گیا فیض حمید کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملا تھا، وہ تو بھائی نون لیگ کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا۔ عمران خان کے، نواز شریف کے پریڈلٹس کون کم کرا رہا تھا؟ آپ نے آئی ایس پی آر نے خود جاری کی اس کے خلاف چارج شیٹ، ابھی تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ جو قومیں، جو حکمران، جو طاقتور جرم کی بجائے پسند ناپسند پر فیصلہ کریں گے وہ انصاف کا قتل کرتے ہیں، وہ اپنے حلف کا قتل کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہہ دیا میں آؤں گا۔ اب مولانا فضل الرحمان اور شاہد خان عباسی پی ٹی اے اکٹھے مل کے موومنٹ چلا رہے ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت نے جس طرح گھروں میں چھاپے، چادر، 4 دیواری، جھوٹے مقدمات، ایک شخص پر 50 مقدمات اور سیدھا گولی چلانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ مولانا کے پاس مدرسوں کی مین پاور ہے، اور کے پی کے میں آ کے ہی حکومت کے حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جنید اکبر جو تحریک انصاف نے کے پی کے میں صدر بنایا ہے، وہ ایک بہادر آدمی ابھی تک لگتے ہیں، کوئی بات آئی تو نظر آئیں گے۔ وہ علی امین گنڈاپور ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہ احتجاج کامیاب نہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان کہیں تو کے پی کے میں آنے والے تمام راستوں پر احتجاج کر کے دھرنا دیں گے تو کوئی کے پی میں نہیں آئے گا، نقل و حرکت ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، میڈیا میں اب کچھ لوگ جا رہے ہیں احتجاج کریں پیکا کے خلاف۔ پیکا آنے سے پہلے کون سا ظلم ہے جو میڈیا پر نہیں ڈھایا گیا؟ میں نے گزارش کی ہے، مالکان کو بلایا جاتا ہے، میڈیا مالکان کو، اور انہیں کہا جاتا ہے اس کو بلاؤ، اس کو نکالو، اس کو رکھو، اس کو نہیں نکالو، اس کے ساتھ جاؤ گے تو ہمارے دشمن، اور چلو، اور وہ نکل جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ صحافی ورکنگ جرنلسٹ کردار ادا کر رہے ہیں، اب انہی کو جو تنقید کر رہے ہیں ان کو سکرو، انہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی ہو سکتے ہیں مزید، اور مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مار دیں گے، ارشد شریف کو مار دیا، اس کی والدہ اللہ اس کو زندگی دے، وہ درخواست لے کے گئی فائدی تھا، اور اب بیڈ پہ ہے، اسے انصاف نہیں ملا۔ درجنوں صحافی ان کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں، ہزاروں سیاستدان ہو چکے ہیں۔ صحافی پروٹیسٹوں سے کیا انصاف لائیں گے؟ 5، 10، 7 ہزار ہوں گے۔ ہاں، کچھ صحافی جو طاقتور حلقوں کے ساتھ فٹ ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹی خبریں وہ دے رہے ہیں۔ ایک انکوائری کروائی جائے کہ سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا سرکاری پیسوں سے چلا رہا ہے جو فیک نیوز چلا رہا ہے، کیا یہ فیک نیوز نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جائز ہے، الیکشن جیتے ہیں؟ یہ فیک نیوز ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عمران خان پھر آئے گا اس کے اس لفظ میں۔ اب نواز شریف باہر گئے، پیپل پارٹی گئے، کہتے ہیں عمران خان نے خط کھلا کیوں لکھا؟ کھلا خط لکھا کہ آپ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ اس کا کھلا خط آپ کو لگا۔ اب امریکہ کے میں محسن نقوی صاحب جن سے جا کے ملاقات کی، انہوں نے کہا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس کی نشاندہی کی۔ آرمی چیف کو لکھے گئے خط کی کاپی بھی آ گئی، اور دوسری طرف ناظرین، بے شرموں کے سر پہ نہیں ہوتے
کہتے ہیں سب دی ماں آ گئی ہے۔ ماں بہت مقدس شخصیت ہے، وہ اپنے بچوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مرواتی، جھوٹے مقدمات نہیں درج کرواتی، ان کو نوکریوں سے نہیں نکلواتی۔ ماں تو جنت ہے، خدا کے لیے اس کے لیے نام استعمال نہ کرے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ جو آپ نے کیا، میں جہاں اس وقت کے پی کے بہت متحرک ہے، پنجاب اس سے زیادہ متحرک ہے، لیکن پنجاب میں پولیس کے ذریعے اور طاقتور لوگ عوام کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اپنا حق مانگنے نہ آئے، ان کے خلاف ورنہ غداری کا پرچہ ہو جائے گا، ظلم کا ہو جائے گا، ناانصافی کا ہو جائے گا۔ پنجاب کی اہم شخصیت نے کس کیپیسٹی میں خفیہ طریقے سے ملاقات کی، کون سے احکامات کرائے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکہ کے اہم شخصیت نے فری عمران خان کا لکھا اور نشاندہی کی ہے کہ الیکشن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اسے واپس کیا جائے۔ تو بے شرمو کر دو واپس، مان لو سچ، ایک نیا الیکشن کرا دو۔ اگر اس میں جون سی بھی سیاسی جماعت آتی ہے اسے سب قبول کریں گے۔ امریکہ کے ایک شخصیت نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس میں سب سے پہلے ایڈریس پرائم منسٹر کو کیا، اس کے بعد صدر زرداری کو، پھر آرمی چیف صاحب کو کیا۔ اب آپ ان کو تو نہیں اٹھا سکتے، ان کی زبان تو نہیں بند کرا سکتے۔ امریکہ میں پاکستان کی طاقتوروں کی طاقت نہیں چلتی، وہاں پولیس چھاپے نہیں مار سکتی، وہاں پولیس گھر توڑ نہیں سکتی۔ یاد رکھ لو، آئینہ توڑنے کی بجائے اپنے آپ کو آئین کے تابع کرو، قانون کے تابع کرو، جمہوریت کو مضبوط کرو۔ پاکستان معاشی تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے۔ صرف چند شخصیات کا تکبر اور طاقت سے عوام کو فتح کرنے کا یہ جو شوق ہے، اس میں عوام میں اور اداروں میں بہت فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ ان فاصلوں کو مت بڑھنے دو۔ جو بھی عوام کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ لے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور کرواتا ہے، وہ جمہوریت دشمن بھی ہے، وہ انسانیت کا دشمن بھی ہے، اور وہ اسلامی اقتدار کے بھی منافی کام کر رہا ہے۔ ان کے نام ہم کھل کے نہیں لے سکتے، کیونکہ بھائی ہم اپنے محکمہ پولیس، وہ نیب، وہ ایف آئی او، یہ میرے ہیں، میں ان سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ مار دیتے ہیں، ارشد شریف کو مار دیا، وہ نہیں لڑ رہا تھا، وہ صرف سچ کہہ رہا تھا، وہ حقائق سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ اس کے بچوں کو انصاف نہیں ملا، اس کی ماں کو انصاف نہیں ملا، اور بھی ہزاروں مثالیں ہیں۔ ان پہ پورا ایک کتابچہ لکھ رہا ہوں، لیکن شائع نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں سچ پہ پہرا لگا دیا گیا ہے طاقت کے خوف سے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں اب مسلم لیگ نون کا شیخو پورے کا ایک بندے کو میڈیا پہ نہ بلائیں، شعیب شہین پہ بندی لگائی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کا سیاست سے تعلق کیا ہے؟ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جس دن یوم احتساب شروع ہوا، آپ کا ہر لمحہ یوم احتساب ہوگا۔ امریکہ سے آنے والا خط، پہلے آپ کو رچرڈ گرینل تڑپاتا تھا، اب جولین نے کیا ہے۔ لہذا پاکستان میں کل شاید بہت بڑا احتجاج نہ ہو، لیکن حکومت کے لیے ہمدردی نہیں ہے۔ اس حکمران عوام پر بوجھ بن چکے ہیں، کینسر کی طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کینسر کو روکیں۔ پورا جسم مفلوج کر دیا ہے اس کینسر نے، یعنی کہ ظلم نے۔ جو بھی سرکاری افسر ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، وہ اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ اگر اس نے اوتھ لیا سیاست میں نہیں حصہ لوں گا، یا صحافیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، یا جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کر رہا ہے، وہ قانون اور آئین سے انحراف کر کے اپنے اداروں محکموں کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستان میں جب تک آپ رول آف لا نہیں لائیں گے، آپ خوف تو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہمدردی نہیں۔ آپ مصنوعی فگرز تو دے سکتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے بھی سنا 2 مہینے اور ٹائم لے لیا۔ 2 سال جو مظالم کیے تھے کچھ اور کر لیں، کوئی بات نہیں۔ یہ ایک اور دوسری بات، جنہوں نے فیصلہ کیا کچھ لوگوں کو مارنے کا، زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور اس کا وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رزق کا بھی اللہ کرتا ہے۔ ناظرین، میں آج بہت چھپے لفظوں میں بول رہا ہوں،
لیکن کیونکہ پاکستان میں نہ سچ بولنے کی اجازت ہے، نہ مجھے آئین اور قانون اور اسلام نے جو دیا اس سے کیا، کیونکہ پاکستان میں اختیارات سے تجاوز کرنا، طاقت پر اپنی مرضی کی خبریں چلانا، عدالتوں کو چلانا، جمہوریت کو چلانا، اس روش نے 76 سال میں پاکستان کو بہت پیچھے کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے ادارے آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت اپنا کام کریں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے۔ چند شخص کا پاکستان بنتے بنتے 25 کروڑ عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر فریاد کر رہی ہے۔ انہوں نے کامیاب ہونا ہے، وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کرے گا۔ بہت سی باتیں چھپے لفظوں میں کہہ گیا، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ امریکن سینیٹر جو ولسن نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے خط لکھ رہا ہے کہ پاکستان ایسی حرکات سے باز رہے اور الیکشن چرانے سے لے کر فری عمران خان کی نشاندہی کی ہے۔ اور جو ولسن نے اپنے خط میں تحریر کیا ہے کہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند نہ ہوئی اور طریق انصاف کو اور صحافیوں کو دبانے کے سلسلے کو بند نہ ہوا تو پاکستان کو مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقل مندی اور حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان موجودہ حکومت کا بوجھ اٹھانے کی بجائے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اور موجودہ حکومت کو بچانے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کو چھوڑ دے اور فری عمران خان کے نعرے کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔